शब आधी से ज़्यादा ढल गई थी, मगर वो जाग रहा था जब अचानक उसका सेल महसूस धुन के साथ बज उठा। तभी पॉकेट से सेल निकालकर सरसरी सी नज़र स्क्रीन पर तमकीन के जगमगाते नाम पर डालते हुए उसने फ़ौरन कॉल पिक कर ली। पिछले 20 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ था कि तमकीन ने खुद उसे कॉल की थी, वगरना अब तक ये फ़राइज़ वो खुद ही सरअंजाम देता आया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसके हेलो के जवाब में तमकीन का अस्सलाम वालेकुम उसे कदरे शर्मिंदा कर गया था। वो हर कॉल पर ये इरादा करता था कि वो हेलो के बजाय अस्सलाम वालेकुम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हर कॉल पर ये बात उसके जहन से निकल जाती थी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप अभी तक जाग रहे हैं? उसकी आवाज़ बहुत मध्यम आ रही थी, ताहम अरीश ने उसके सवाल पर सद आ भरते हुए कहा था, हाँ यार, दयारी गैर में सुकून से नींद आती कहाँ है भला। तमकीन उसके जवाब पर खामोश रही थी। क्या कर रही थी आप? और आज मेरी याद कैसे आ गई आपको? वो वाकई हैरान हो रहा था। तभी वो नम से मध्यम लहजे में उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए बोली थी, आप वापस कब आ रहे हैं अरीज? वो तो अभी उसका खुद से कॉल करना ही हजम नहीं कर पाया था कि इस पर यह सवाल भी। दिल पागल इस लम्हे बेहास सा धड़का था। जल्द ही? क्यों, हैरियत तो है? मामा तो ठीक है ना? सब ठीक है, बस आप जल्दी से वापस पाकिस्तान आ जाइए। मुझे बहुत सी बातें करनी हैं आपके साथ। आज गालबन उसे शौक पर शौक लगाकर मारने का इरादा रखती थी। अरीज इस लम्हे कतई बेहास्तगी के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। ओके, मैं कल की फ़्लाइट से ही वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ। डोंट वरी। थैंक यू। उसके बेताब लहजे के जवाब में तमकीन ने धीरे से कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। अरीज इस रोज़ पूरी रात जागता रहा था। वो जानता था कि तमकीन उससे कौन सी बातें करना चाहती है। यकीनन वो उससे डाइवोर्स के मौजू पर ही बात करना चाह रही थी, मगर वो खुद में इस इक़दाम का हौसला नहीं पा रहा था। 20-25 रोज़ गुजर जाने के बावजूद वो खुद को समझा नहीं पाया था कि तमकीन उसकी नहीं है। उसे वो महज किसी की ज़िद पर इस्तेमाल के लिए मिली है। वो उसे प्यार नहीं कर सकती। रात को देर तक जाग कर उसका इंतज़ार भी नहीं कर सकती। वो उससे अपने मनपसंद पकवान पकवाने का हक नहीं रखता। ना ही उससे दिल की बातें शेयर करने का कोई इख्तियार था उसके पास। वो उसके लिए जस्ट खुशबू थी, जैसे महसूस किया जा सकता था, मगर अपने हसार में कैद नहीं किया जा सकता था। उस रात अपनी बदनसीबी पर मुकम्मल जाग कर आंखों में काटते हुए उसे हकीकत से फरार चाहा था। कभी तल हकीकतें दामन नहीं छोड़ा करती, सो लाख दिल के ना चाहते हुए भी अगले रोज़ शाम ढलने के बाद वो हसन मिलाज में सब लोगों के बीच में मौजूद था। एक बात जो उसने महसूस की थी, वो हसन मिलाज के मकीनों की खामोशी थी। सब लोग बज़ाहिर पहले की तरह ही मोहब्बत से उसे मिल रहे थे, मगर इसके बावजूद कहीं कुछ था जो उसे महसूस हो रहा था। तमकीन पहले से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी, जबकि रुखसाना बेगम की आंखों की नमी भी उससे पोशीदा न रह सकी थी। रात को बहुत देर से उसे अपने कमरे में आना नसीब हुआ था। तमकीन इस बात करने के लिए अभी तक जाग रही थी। अरीज के दिल में इस वक्त अजीब सी बेसुकूनी सी फैली हुई थी। तभी दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो बेड पर आ बैठा। आप सुनाएं, हसन विलाज में क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं चल रहा। आपकी और अशर के बीच मेरे मामले में जो डील हुई थी, उसी को लेकर सब लोग परेशान हैं। तमकीन के लबों से निकलने वाले ये अल्फाज अरीज के लिए इस वक्त किसी अजनबे से कम नहीं थे। असहद शॉक्ड अंदाज में वो बेड से खड़ा हुआ था। तमकीन भी इस हकीकत से इस कदर बाखबर होगी, उसे ये गुमान नहीं था। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। क्या अशर ने आपसे ये डील नहीं की थी कि वो मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए सिर्फ चंद रोज़ के लिए आपके हक़ में दे देगा, और बाद में आप उसके कहने पर मुझे डाइवोर्स दे देंगे, तो फिर से मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा? कई दिनों का गुबार जमा था उसके अंदर, जो इस वक्त निकल रहा था। अरीज के चेहरे की रंगत इस लम्हे देखने के लायक थी। मैं किसी भी बात से बेखबर नहीं हूँ अरीज। मैं चाहती तो शादी से पहले ही फसाद खड़ा कर सकती थी, मगर आपकी तरह मैं भी बड़ी माँ की वजह से मजबूर हो गई थी। कफल डाल लिए थे मैंने अपने लबों पर, वगरना तमकीन रस्सा इतनी हकीर, इतनी सस्ती होकर कभी न बिकती। बहरहाल, मैं आपसे कोई गिला नहीं करना चाहती। आपका और मेरा ताल्लुक ऐसी बुनियाद पर कायम ही नहीं हुआ कि मैं आपसे कोई शिकायत कर सकूं। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि अब
جبکہ یہ بات سب کے کانوں میں پڑ چکی ہے، تو آپ بھی اس بے نام سے رشتے کو مزید مت گھسیٹیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے ڈائیورس چاہیے۔ کیسا پہاڑ سا مضبوط لہجہ تھا اس کا۔ عریج احمد پر ساتوں آسمان جیسے ایک ساتھ گرے تھے۔ اسے کبھی ایسی صورتحال اس انداز میں بھی پیش آ سکتی ہے، آج سے پہلے وہ کبھی سوچ بھی نہیں پایا تھا۔ نور، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نورینہ بیگم کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر شہریار صاحب فوراً لپک کر ان کے قریب آئے تھے، مگر انہوں نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ نور، کب یہ بچپنا چھوڑو گی تم؟ تمہیں معلوم ہے کہ اگر میں بر وقت نہ پہنچتا تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ واقعی اسد پریشان دکھائی دے رہے تھے، مگر نورینہ بیگم کو اس وقت بھی ان پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے سے بولی تھی، تو کیا ہوتا؟ کوئی پہاڑ تو نہیں گر جاتا نا؟ آپ کے لیے تو اچھا ہی ہوتا، مفت کے ہواری سے جان چھوٹ جاتی۔ ان کے منہ میں جو آتا تھا وہ شہریار صاحب سے کہہ دیتی تھیں، تاہم ان کے علاوہ اور کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دیکھ سکے۔ نورینہ بیگم کی بات پر اس لمحے انہوں نے کڑے ضبط سے کام لیا تھا۔ کیوں الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو نور؟ مجھ پر نہیں تو کم از کم خود پر ہی ترس کھا لیا کرو۔ دیکھو، پچھلے کچھ ہی دنوں میں صحت کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے تمہاری۔ وہ اب بھی ان کے لیے متفکر تھے۔ اگلے 3-4 روز میں انہیں ہسپتال سے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ان دنوں میں شہریار صاحب نے اپنی تمام اندرونی اور بیرونی مصروفیات ترک کر ڈالی تھیں۔ ایسا وہم پڑا تھا ان کے دل میں کہ وہ ایک پل کے لیے بھی نورینہ بیگم کے پاس سے ہٹنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اب ڈاکٹر فرحان کے ساتھ دیگر لوگ بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ عریشہ بھی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اسمیر بھی فی الحال یہیں رکا ہوا تھا۔ شاہ ولاد سے دیگر لوگ بھی آ کر ان کی خیریت دریافت کر گئے تھے، مگر پھر بھی وہ خود اسپیشلی ان کا خیال رکھ رہے تھے، اور نورینہ بیگم یہ سب دل سے محسوس کر رہی تھیں۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ ان کے دل پر پڑی گرد صاف ہو رہی تھی اور وہ پشیمانیوں کی نظر ہو رہی تھیں۔ اس روز رات میں شہریار صاحب انہیں خود اپنے ہاتھوں سے دوا کھلانے کے بعد اپنی جگہ پر آئے تو انہوں نے بے حادثہ ان کا ہاتھ تھام لیا۔ شہری، آئی ایم سو سوری۔ آنسو سے لبالب آنکھیں بھرے وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اور شہریار صاحب عجیب شاکڈ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے ان لمحوں کی حقیقت پر بے یقین ہو رہے تھے۔ سوری فار واٹ؟ انہوں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا، جب وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں، میں نے زندگی بھر آپ کو سوائے درد اور آزمائشوں کے اور کچھ نہیں دیا۔ ہمیشہ آپ کو اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے آپ کے ایک ایک عمل پر شک کیا۔ میں بہت بری ہوں شہری۔ ایک مدت کے بعد ان کے لہجے میں اپنائیت آئی تھی اور انہوں نے انہیں شہری کہہ کر پکارا تھا۔ وہ بہت مضبوط تھے، کبھی کسی مقام پر اپنے حوصلے نہیں کھوئے تھے، مگر اس لمحے پتھر کو موم ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وقت پیچھے پلٹ گیا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے بہار نے پھر سے ان کی ویران زندگی کے دروازے پر دستک دے ڈالی ہو۔ عجیب خواب سے انداز میں انہوں نے ہاتھ بڑھا کر نورینہ بیگم کو خود میں سمیٹا تھا۔ آئی ایم سوری شہری، میں نے کبھی آپ کے پیار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی ہی سوچ کی آگ میں خود بھی جلتی رہی اور آپ کو بھی جلاتی رہی۔ بہت روئی ہوں میں آپ کے لیے۔ ایک کے بعد ایک اعتراف کرتے وہ رو رہی تھیں، اور شہریار صاحب کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ زندگی اس لمحے ان کی باہوں میں تھی۔ نورینہ بیگم کی پرشور دھڑکنیں ان کے اندر بے قراری کی داستان رقم کر رہی تھیں، جبکہ وہ انہیں یوں خود میں سموئے ہوئے تھے گویا ایک مدت کے بعد ان کا سب سے قیمتی سرمایہ دوبارہ ان کی تحویل میں آ گیا ہو۔ بس کرو نور، اب مزید ان قیمتی موتیوں کا ضیاع برداشت نہیں کروں گا میں۔ خود اپنے دل کے تقاضوں سے بے حال وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے بولے تو نورینہ بیگم نے جیسے تھک کر انہی کے مضبوط شانے پر سر ٹکا دیا۔ کیوں کیا ایسا شہری؟ جب آپ کو صرف مجھ سے محبت تھی، صرف میں کل کائنات تھی آپ کے لیے، تو پھر وہ دوسری عورت کیوں آئی آپ کی زندگی میں؟ شدت غم سے ان کا گلا رون کیا تھا۔ شہریار صاحب نے اس لمحے سخت دل گرفتگی محسوس کرتے ہوئے ایک نظر ان کی پرنم آنکھوں پر ڈالی، پھر نہایت پیار سے ان کے بالوں کو سہلاتے ہوئے مدھم لہجے میں بولے تھے، میں مجبور تھا نور، خدا گواہ ہے کہ میرے دل اور زندگی میں جو مقام تمہارا ہے کوئی دوسری عورت کبھی اس مقام کی حد تک بھی نہیں پہنچ سکی۔ تمہیں کھو دینا موت کے مترادف تھا میرے لیے۔
اسی لیے میں نے کبھی تمہیں بتایا نہیں کہ میں کن کن آزمائشوں سے گزر کر تم سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ ان کی پلکوں میں بھی نمی تھی، تاہم نورینہ بیگم کا دل اس لمحے جیسے قرار پا گیا تھا۔ ایک مدت کے بعد شہریار صاحب کے پناہوں میں آ کر وہ گہرا سکون محسوس کر رہی تھیں، جبکہ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان سے کہہ رہے تھے، نور، ان دنوں میں ابھی یونیورسٹی سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا، جب اچانک ایک روز ماں جی اور بابا نے مجھے دادا جی کی حویلی میں طلب کر لیا۔ میں ان کے یوں اچانک حکم پر بھوکلا کر گاؤں پہنچا تو قطعی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ دادا جی کی طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹر زیادہ دن تک ان کی زندگی کے بارے میں پرامید نہیں تھے، لہٰذا مرنے سے پہلے ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ میرے مرحوم چچا کی اکلوتی بیٹی بسما کو میری زندگی کا حصہ بنا دیں۔ میں چونکہ تم سے اٹیچ تھا، لہٰذا میں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، جس پر گھر بھر میں انتشار برپا ہوا اور میرے تعلقات گھر والوں سے کشیدہ ہو گئے۔ امی جی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا تھا، منتیں کی تھیں انہوں نے میری، مگر میں تمہیں کھو دینے کے ڈر سے ہر بار ان کی منتوں کو رد کرتا رہا، اور بالآخر میری اس ہٹ دھرمی نے ہارٹ اٹیک کی صورت میں میرے ابو جی کی جان لے لی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا، اسی لیے پورے 1 ماہ تک یونیورسٹی سے بھی غیر حاضر رہا۔ بعد ازاں دادا جی کی کمزور حالت اور اپنی امی جی کے آنسو سے ہار مان کر میں نے بسما کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، مگر اسے کبھی بھی کوئی خوشی نہیں دے سکا۔ میری زندگی میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ تمہیں کبھی اپنی زندگی کی اس حقیقت سے باخبر کر کے ہرٹ نہیں ہونے دوں گا، لہٰذا خود کو گاؤں میں ایڈجسٹ کرنے کی بجائے میں شہر میں سیٹل ہو گیا اور اپنے گھر والوں کو تمام حقیقت سے باخبر کیے بغیر تم سے شادی کر لی۔ بسما جانتی تھی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، لہٰذا اس خدا کی بندی نے اپنے ہونٹ ہی سی لیے۔ میرے کسی معاملے میں کبھی دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے۔ ابھی میری تم سے شادی کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ فرحان اس دنیا میں چلا آیا۔ میں باپ تھا اس کا، لہٰذا اس کی پیدائش پر خوشی منانا میرا حق تھا، مگر میں اس کی پیدائش پر بھی خوش نہیں ہوا۔ پورے 6 ماہ تک تو میں نے اسے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں کہ وہ کیا ہے اور کس پر گیا ہے۔ بسما یہ دکھ بھی چپ چاپ اپنے دل پر جھیلتی رہی۔ ماں جی بھی میری حرکتوں کی وجہ سے بہت دکھی رہنے لگی تھیں، مگر میں تمہاری رفاقت میں یوں مدہوش ہو گیا تھا کہ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں عریشہ کی پیدائش ہوئی اور ادھر گاؤں میں دادا جی کی وفات پا گئے۔ میں نے اس بات کو بھی تم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی بھی صورت میرے اصل سے باخبر ہو کر مجھ سے دور جاؤ۔ کبھی کبھی اپنی اس سوچ اور کیفیت میں خود بھی جھنجھلا جاتا تھا، صرف تمہیں اپنے قریب رکھنے کے لیے۔ میں نے باقی اپنے تمام رشتوں سے منہ موڑ رکھا تھا۔ مجھے اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ساتھ زمانے کی بے پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں اب بھی تمہارے ساتھ تھا اور ادھر گاؤں میں امی اور بسما کو ملازمین کے سپرد کر رکھا تھا۔ عریشہ کے بعد دانیہ اور عدیلہ کی پیدائش ہوئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ امی اور بسما کو بھی شہر ہی لے آؤں، کیونکہ میرے بغیر محض ملازموں کے رحم و کرم پر گاؤں میں رہنا اب بہت کٹھن ہو گیا تھا ان کے لیے۔ مگر تقدیر نے مجھے اس کا بھی موقع ہی نہیں دیا اور امی مجھ سے ناراض ہی دنیا سے چلی گئیں۔ یہ سانحہ بہت بڑا تھا میرے لیے، ایک طرح سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ شاید اسی لیے ان کی رحالت کے بعد دکھ سے بے حال بسما کو اپنے ساتھ شہر لے آیا، کیونکہ اب اس کو اکیلا گاؤں میں رہنا مناسب نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ جتنا پیار میں تم سے کرتا ہوں تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہو۔ اگر میں تم سے دور ہو کر نہیں جی سکتا تو تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکو گی، اور میری مجبوری سے باخبر ہونے کے بعد کھلے دل سے اس بد نصیب عورت کو قبول کر لو گی جس کا کہیں کوئی مقام طے نہیں ہو سکا تھا۔ مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے میری کوئی بات سنے بغیر مجھ سے اپنے راستے علیحدہ کر لیے اور مجھ پر یہ ثابت کر دیا کہ تم میرے بغیر رہ سکتی ہو۔ کتنی سنگ دلی سے جدائی کی سلیب لٹکا ڈالی تھی ہمارے بیچ تم نے۔ میں بکھر گیا تھا نور، تمہارے فیصلے نے مجھے توڑ ڈالا تھا۔ اس حالات میں بھی بسما نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک مرتبہ پھر اسے اور فرحان کو بے دردی سے نظر انداز کر دیا۔ جو سزا تم نے مجھے دی تھی، اپنی سزا میں نے بے قصور بسما کی جھولی میں ڈال دی۔ نتیجتاً وہ چپ چاپ میری زندگی سے رخصت ہو گئی۔ شہریار صاحب کا لہجہ روند گیا تھا۔ نورینہ بیگم نے اس لمحے بے حاصلہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نور،
وہ عورت جان دیکھ کر بھی میری زندگی میں اہمیت حاصل نہیں کر سکی، وفا کر کے بھی اسے وہ کام نہیں ملا جو تم نے جفا کر کے حاصل کر لیا۔ دوسری عورت تم تھی، اس کا حق چھیننے کی جرت بھی تم نے کی تھی، مگر اس کے باوجود سزا صرف اسے ملی۔ شہریار صاحب اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہوئے تو نرینہ بیگم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑیں۔ آئی ایم سوری شہری، میں ان حقیقتوں سے باخبر نہیں تھی۔ اٹس اوکے، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ بتانا تھا کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ اپنے دل بھی سمندر کی طرح وسیع رکھتے ہیں۔ زندگی کو چھوٹی چھوٹی لرزشوں کی بھینٹ چڑھا کر ضائع کر دینا دانش مندی کا تقاضا نہیں ہوتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، تاہم نورینہ بیگم کسی مجرم کی طرح ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی مسلسل معافی مانگ رہی تھیں۔ مجھے آپ سے ڈائیورس چاہیے، 2 قدم کے فاصلے پر اس کے مقابل کھڑی تمکین رضا اس سے کہہ رہی تھی، اور وہ سن سا بیٹھا گم حواس کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ جلد سے جلد چپ چاپ میری زندگی کا فیصلہ کر دیں۔ قطعی اٹل لہجے میں کہنے کے بعد وہ فوراً اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ اریج کے ساتھ ساتھ خود اس کے دل کا حال بھی ابتر ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے زمانے کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اریج کے دل میں اپنا مقام بھی جاننا چاہتی تھی۔ ساری زندگی وہ اس کی رفاقت میں سستی ہو کر جینا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا خود اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے اس وقت اس کا یہ مطالبہ کرنا ضروری تھا۔ تاہم اس کے اس مطالبے پر ایک اندیکھی سی آگ نے اریج کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل جب وہ لانچ میں بیٹھا تھا، فاروق صاحب نے اس سے کہا تھا، اریج بیٹے، ہمیں آپ سے ایک بہت اہم بات ڈسکس کرنی ہے۔ تب ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا، تاہم اگلے ہی پل وہ اپنے حواس پر کنٹرول کرتے ہوئے متانیت سے بولا تھا، جی فرمائیے بڑے پاپا۔ فاروق صاحب کو اس کی یہ تابع داری اچھی لگی تھی۔ لانچ میں اس وقت ماسوائے تمکین اور اشر کے باقی تقریباً سبھی لوگ موجود تھے۔ تبھی کچھ لمحے سوچنے کے بعد فاروق صاحب نے اس سے پوچھا تھا، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تمکین بیٹی سے اپنی رضا سے نہیں بلکہ اشر کے کہنے پر مجبوراً شادی کی ہے؟ اسے ان سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ تبھی وہ ایک نظر ان کے پاس بیٹھی رخسانہ بیگم پر ڈالتے ہوئے قدرے مدھم لہجے میں بولا تھا، جی کیوں؟ ایسی کون سی مجبوری درپیش تھی آپ کو؟ اشر سے اتنے بہتر تعلقات تو نہیں آپ کے کہ محض اس کی رضا کے لیے آپ تمکین بیٹی کی عزت کی بھی پرواہ نہ کریں؟ کس قدر تلخ اور تکلیف دہ سوال تھا ان کا۔ اریج اس سوال کے جواب میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت اس کا خاموش رہنا کسی بھی صورت مناسب نہیں تھا۔ تبھی اس سے لب کھولے تھے، آپ کا غصہ کرنا جائز ہے بڑے پاپا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں اپنی ماما کے بعد سب سے زیادہ تمکین سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ میری زندگی کا حصہ بھی بن سکتی ہے، اور نہ ہی یہ کبھی تصور کیا تھا کہ اسے محض ضرورت کے لیے اپنی زندگی میں شامل کروں، مگر اس کے باوجود تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ کیوں؟ اس بار سعید صاحب نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس سے سوال کیا تھا۔ جواب میں وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، اپنی ماما کے لیے۔ کہتے ہوئے اسے سر اٹھایا تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی بڑی واضح تھی۔ میں اپنی ماما سے بہت پیار کرتا ہوں پاپا، زندگی میں وہ دوبارہ مجھ سے دور ہو جائیں میرے پاس اس بات کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ماما اشر سے بہت پیار کرتی ہیں، اور شاید اشر بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے، تبھی اس سے ماما کو دھمکی دی تھی کہ اگر تمکین دوبارہ اس کی زندگی کا حصہ نہ بن سکی تو خود کو ختم کر لے گا، اور اگر وہ ایسا کچھ کر لیتا ہے تو میں جانتا ہوں میری ماما کی زندگی پھر سے خطرے میں پڑ جائے گی، جو میں کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں خود کو مٹا سکتا ہوں پاپا، لیکن اپنی زندگی میں اپنی ماما کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا لہجہ رند گیا تھا، گردن جھکا کر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دونوں آنکھوں کے گوشے دباتے ہوئے وہ جیسے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ جب سعید صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئے تھے، مجھے تم پر فخر ہے میرے بیٹے، مگر آپ نہیں جانتے کہ محض اپنی ماما کو بچانے کے لیے آپ نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس سارے معاملے میں آپ نے ایک بار بھی تمکین بیٹی کے متعلق نہیں سوچا۔ سوچا ہے پاپا، بہت زیادہ سوچا ہے۔ تمکین کی عزت اور وقار مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اسی لیے میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اسے کسی صورت طلاق نہیں دوں گا، بلکہ اشر اور اسے پھر سے ملانے کے لیے میں اپنی جان ہی سے گزر جاؤں گا۔
کسی نہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ کے نظر کر دوں گا خود کو، مگر اس نے مجھے واپس بلا لیا، کچھ بھی کرنے نہیں دیتی وہ مجھے۔ الجھا الجھا سا کتنا پیارا لگ رہا تھا وہ۔ رخسانہ بیگم کا سر اس لمحے بے حادثہ فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ تبھی وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھیں اور اس کی کشیدہ پیشانی پر اپنے لب ثابت کرتے ہوئے بالآخر رو پڑی تھیں۔ مجھے معاف کر دو اریج، میں واقعی تمہاری اچھی ماما نہیں ہوں۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں ماما؟ پلیز روئیں نہیں، میں آپ کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہیں روتا دیکھ کر وہ جیسے تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ تبھی فاروق صاحب اور سعید صاحب نے اریج کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، یو ڈونٹ وری بیٹے، نمی بیٹی کو اب آپ کی زندگی سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ ارشر نے شیزا سے شادی کرنے کا جو قدم اٹھایا ہے وہ اب اسی کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ آپ اس کی طرف سے مکمل بے فکر ہو کر اپنی لائف انجوائے کریں۔ جسم میں روح کا واپس آنا کسے کہتے ہیں؟ یہ اس لمحے کوئی اریج احمد سے پوچھتا۔ وہ لونڈ سے خوشی خوشی سب کا شکریہ ادا کر کے جب اپنے کمرے کی طرف آیا تھا تو اس کا دل معمول سے کہیں تیز دھڑک رہا تھا۔ تاہم ابھی تمکین رسا نے اسے پھر سے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ رخ پھیرے لیٹی وہ اس سے سخت بدگمان دکھائی دے رہی تھی۔ نمی، اس کا دل سخت مضطرب ہو رہا تھا۔ تبھی بے قراری سے اسے صدا دے ڈالی، مگر تمکین نے اس کے صدا پر کان نہیں دھرے۔ وہ اسی طرح رخ پھیرے لیٹی اس سے سخت خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ پلیز نمی، تم نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، پلیز بتا تو دو، تمہیں مجھ سے کون سی باتیں کرنی تھی؟ وہ بیکل لہجے میں پوچھ رہا تھا اور ادھر تمکین کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ اس لمحے وہ رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اریش نے زبردستی اس کا بازو اپنی تحویل میں لے کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کم از کم یہ تو بتا دو کہ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ان آنسوؤں کی وجہ بھی اشر ہے؟ ہاں، بھر بھر چڑھتے دل کی تکسین کے لیے وہ کہہ بیٹھی تھی۔ تب اریج نے شکایتی نگاہوں سے دکھی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، تمہیں مجھ سے پیار کیوں نہیں ہوتا نمی؟ ایسا کیا ہے اشر میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس کے سوال نے تمکین کو مزید ہرٹ کیا تھا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا حساب لگ رہا تھا۔ مجھے ایک موقع تو دو نمی، میں چیلنج کرتا ہوں، تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ دل کی خواہشات اس لمحے اس کے نفس پر حاوی ہو رہی تھیں۔ تمکین کی غربت کی خوشبو اس کے حواس گم کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے اس سے زیر نہیں ہونا چاہتی تھی، اسے خود پر حاوی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے جنون کے سیلاب کے سامنے تمکین کے فرار کی ساری کوششیں محض ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھیں۔ لاکھ نہ ہارنے کی کوشش میں بھی وہ اس شخص سے ہار گئی تھی جس نے اس کے ادھورے وجود کو مکمل کرنے کا احسان کیا تھا۔ فسونخیز لمحوں کے جال میں الجھ کر ایک مرتبہ پھر وہ اس کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ کھانا کھا لو عدنان۔ وہ سیل پر کسی سے بات کر کے ابھی فارغ ہی ہوا تھا جب انشا اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جواب میں وہ ایک سرسری سی نظر اس کے دلکش سراپے پر ڈالتے ہوئے بولا، تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے۔ ابھی وہ تمہاری منظور النظر نور العین صاحبہ آ جائیں تو یکدم سے بھوک جاگ جائے گی۔ لیکن کان کھول کر سن لو عدنان، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری ان حرکتوں پر چل چل کے اندر ہی ختم ہوتی رہوں۔ میں انشا احمد ہوں اور اپنے حقوق و فرائض خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اس کی طرف سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا تھا، فضول بولنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ واٹ؟ کیا فضول بولا ہے میں نے؟ جتنی وہ مسلط کی کوشش کر رہی تھی عدنان اتنا ہی ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ ماما سے کیا الٹی سیدھی شکایتیں کی ہیں تم نے میری؟ وہ بھرم نہیں تھا، تاہم انشا کو خوشی ہوئی تھی کہ سیال بیگم نے بالآخر اس کے کان کھینچے تھے۔ تبھی وہ مسرور سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ کروں گی ان سے تمہاری شکایت۔ اگر تم میرا مقام کسی اور کو دینے کی کوشش کرو گے تو میں تمہارا چین سے جینا بھی دھوبر کر دوں گی۔ وہ تو پہلے ہی کیا ہوا ہے تم نے۔ بہت مدھم لہجے میں وہ بڑبڑایا تھا، مگر انشا کے سماعتوں نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ تبھی وہ مائنڈ کرتے ہوئے بولی تھی، کیا غضب ڈھائے ہوئے ہیں میں نے تم پر؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں عدنان؟ جس لڑکی کے لیے تم نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اب اسی کا وجود برا کیوں لگنے لگ گیا ہے تمہیں؟ اسے کیا ہو گیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، تاہم اس سے پہلے کہ عدنان اس کے سوال کے جواب میں کچھ کہتا، نٹ کھٹ سی نور العین ہلکے سے دروازہ نوک کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔
हेलो आदि। हाय इंशा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आप इनसे पूछ लीजिए, इनका दिमाग शायद ठीक नहीं है। उसे देखते ही इंशा का मूड पूरी तरह ऑफ हो गया था। अदनान ने इस बात को फौरन महसूस कर लिया था, ताहम वो उसे नज़रअंदाज करते हुए नूरुल ऐन की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मैं पिछले 30 मिनट से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ नूर। कहाँ अटक गई थी? कहीं नहीं अटकी थी, तुम्हारे ऑफिस से निकलते निकलते ही देर हो गई। उफ अदनान, क्या बताऊं कि तुम्हारी कंपनी किस बुरी तरह से डूब रही है। एक से बढ़कर एक लुटेरा जमा किया हुआ है तुमने। जो बात इंशा किसी सूरत उससे डिस्कस नहीं करना चाहती थी, वही बात नूरुल ऐन एक दिन के लिए भी उससे छुपा नहीं सकी थी। जवाब में अदनान के चेहरे पर शिकस्तगी के तासुरात मजीद गहरे हो गए थे। इंशा उसे दुखी नहीं देख सकती थी, तभी अपने जख्मी दिल की परवाह किए बगैर बोली, मैंने इंक्वायरी शुरू कर रखी है अदनान, जल्दी हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। आप कह सकती हैं, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मेरा दिन में ही दिमाग घूम कर रह गया है। इंशा की बात पर फौरन उसने अपने कमेंट्स जारी किए थे। जवाब में अदनान आहिस्ता से पलके मूंद गया था। चलो आदि, मैंने कल ही डॉक्टर दानियाल से अपॉइंटमेंट ले लिया था, उनसे मुलाकात का टाइम हो रहा है। अदनान के अंदर की तोड़ फोड़ से बेखबर वो एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी कीमती रिस्टॉच पर डालते हुए बोली, तो अदनान आंखें खोलकर धीरे से अस्वाद में सर हिलाते हुए व्हीलचेयर को धकेलता उसके साथ रवाना हो गया। इंशा के दिल में अजीब से अथल पथल मच गई थी। अदनान की शिकस्तगी पर उसे अपना दिल जैसे कटता हुआ महसूस हो रहा था। उसके जाने के बाद कितनी ही देर तक वो उसके कमरे में बैठी आंसू बहाती रही थी। औरत हाँ कितनी ही मजबूत और मिच्योर क्यों ना हो, अपने दिल से कभी नहीं जीत सकती। वो भी हर मुकाम पर सुरखरू होने के बाद बिलाखिर दिल के मुकाम पर हार गई थी। उस रोज़ अदनान चेकअप के बाद घर वापस लौटा तो दिन शाम के धुंधलकों में छुप गया था। नूरुल ऐन थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठने के बाद वापस चली गई थी। अदनान रात का खाना खाने के बाद कमरे में आया तो इंशा भी उसके पीछे ही उठकर कमरे में चली आई थी, क्योंकि अदनान रऊफ साहब और सयाल बेगम के सामने अपने टेस्ट से मुतल्लिक कोई बात खुलकर नहीं कह सकता था। अदनान, डॉक्टर ने क्या कहा है? वो चेयर से बेड पर मुंतकिल हुआ था जब उसके सवाल पर मुतवज्जा होते हुए बोला, कुछ खास नहीं, जल्दी रिकवरी की उम्मीद दिलाई है उसने। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेतरह खुश होते हुए वो उसके करीब ही चली आई थी। अदनान, आज मैं सुलाऊं तुम्हें? एकदम से वो इतनी चेंज हो गई थी कि अदनान चाहने के बावजूद उसे समझ नहीं पा रहा था। वो पत्थर होने जा रहा था और इधर इंशा ने जैसे कसम खा ली थी कि उसे पत्थर नहीं होने देना। नहीं, मैं सो जाऊंगा। कितना दुश्वार होता है खुद अपनी ही ख्वाहिशों से फरार चाहना। उसने बेड पर चित लेटकर आंखों पर बाजू धरा था जब इंशा चुपके से आकर उसके सरहाने बैठ गई। तुम रोज़ बरोज़ ज़्यादा ही सर नहीं चढ़ती जा रही मेरे? उसके इनकार के बावजूद वो अपने हाथों से उसके बाल सहलाने लगी थी। अंजू प्लीज़, मत कमज़ोर करो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। एहतजाजन वो उसके सामने हाथ जोड़ बैठा था जब वो संजीदगी से उसकी आंखों में तैरती बेबसी को देखते हुए बोली थी, ओके, छोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम अभी मेरे सर पर हाथ रख के ये कसम खाओ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही है। मेरे वजूद से, मेरी ज़ात से तुम्हारा मोहब्बत का ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। खाओ कसम। क्या बकवास है ये? शदीद बेकल होते हुए उसने इंशा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया था। तभी उसकी आंखें भर आई थीं। तुम किससे भाग रहे हो अदनान? क्यों मेरे साथ खुद अपने दिल से भी दुश्मनी करने पर तुल गए हो तुम? इस बार अदनान ने खामोश रहने में ही इत्तफाक किया था। मेरे साथ ऐसा मत करो अदनान। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से हार मानकर मैंने खुद को सरता पा बदल लिया है। पत्थर की मूरत से मोम का पुतला हो गई हूँ मैं। ये सब तुम पर एहसान या हमदर्दी नहीं है अदनान। मैं महज अपने पिछले अमाल की तलाफी नहीं कर रही, बल्कि बल्कि मुझे तुमसे अचानक मोहब्बत हो गई है, और ये इसी मोहब्बत का नतीजा है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर दुख की एक हल्की सी परछाई भी नहीं देख सकती। रूंधे लहजे में कहती वो अदनान के कंधे पर अपना सर टिका गई थी, जबकि अदनान उसके मुंह से कतई गैर मुतवक्का इंकशाफ सुनकर जैसे हैरान रह गया था। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ अदनान, तुम्हारे मुंह से निकले प्यार के दो बोलों के ओस। मैं खुशी खुशी तुम्हारा घर और ऑफिस दोनों संभाल सकती हूँ। प्लीज़ मुझ पर एतबार करो। दांचता या ना दांचता, अगर मेरे किसी अमल
या बात से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है तो प्लीज़ आला सर्फी का मुजाहरा करते हुए मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ अदनान। इस लम्हे उसका हाथ थामे रोती हुई इंशा अहमद उस इंशा अहमद से कतई अलग दिखाई दे रही थी, जो पत्थर का मुजस्मा थी, जिसे उससे महज हमदर्दी का दावा था। तभी शायद उसके दिल का गुबार भी धुल गया था। अपनी मोहब्बत को सिसकियां भरते देखकर उसका दिल फिर से मचला था। लिहाजा उससे हर मनफी सोच को पसे पुश डालते हुए हाथ बढ़ाकर उसे अपनी महफूज पनाहों में समेट लिया था। जिंदगी में पहली बार इंशा अहमद का महसूस हुआ कि सुरखरुई उसका नसीब बन गई है। शाह विलाज आजकल मुख्तलिफ सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ था। अरीशा से मंसूब अजान शाह की पाकिस्तान वापसी पर फरजाना बेगम ने उसे तमाम तर हकीकत से बाखबर करते हुए अरीशा की बजाय साइला खान से मंसूब करने का फ़ैसला सुना दिया था। जवाब में वो मुस्तरब सा बस उनकी तरफ देखता रह गया था। अरीशा को इस हाल में मेरी ज़रूरत है मामा। बहुत कमज़ोर सा एहतजाज किया था उसने। जवाब में च्युइंगम चबाती माहम शाह फ़ौरन हनूद से सर झटकते हुए बोली थी, ये सरासर आपकी खुशफहमी है भाई। उसे कभी भी आपकी ज़रूरत नहीं रही। उसकी आंखों में हमेशा अजमीर भाई के लिए ही मोहब्बत के दीप जलते देखे हैं मैंने। ओके, अगर तुम इस हकीकत से बाखबर थी तो फिर क्यों कर ये इल्ज़ाम लगाकर बेकार में परेशान करती रहीं उसे। और मामा, आपको भी मालूम था ना कि वह अजमीर भाई में इंटरेस्टेड है। उसके बावजूद आपने ज़बरदस्ती उसका रिश्ता मुझसे जोड़ा, और जब मैंने अपने दिल में उसके लिए जगह बना ली तो आपने खुद अपने ही हाथों से तय किया हुआ ये मासूम सा बंधन तोड़ भी डाला। क्या इसीलिए स्टेट्स भेजा था मुझे कि पीछे से आप लोग जो दिल चाहे वो रोल प्ले कर सकें। आई एम सॉरी मामा, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, कोई चाबी का खिलौना नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब चाहें चला सकती हैं। मैं अगर अरीशा का हाथ नहीं थाम सका तो फिर साइला खान भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी। ज़िंदगी में पहली बार उसने फरजाना बेगम के सामने सर उठाने की जुर्रत की थी। अपना नुक्ता नज़र वासिया करने के बाद वो एक सेकंड के लिए भी वहाँ नहीं ठहरा था। फरजाना बेगम और माहम शाह एक दूसरे का मुंह देखती ही रह गई थीं। असान इसी रोज़ शाम को बेमिसाल कॉटेज पहुंच गया था। अरीशा अपने कमरे में बेड पर लेटी टीवी देख रही थी, जबकि बाकी सब लोग लॉन्च में जमा शजीन खान और डॉक्टर फरहान की लूडो गेम को एंजॉय कर रहे थे। नूरीना बेगम शहरयार साहब के पहलू में बैठी मुस्कुरा रही थीं। ताहम जैसे ही उनकी नज़र अजान के चेहरे पर पड़ी, उनके मुस्कुराते लब सिमट गए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल एंड फुप्पो। वालेकुम सलाम यंग मैन। आओ बैठो। आज हमारे गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल बैठे आप। शहरियार साहब फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जा होकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। बाकी सब लोग भी अपना मशगला छोड़कर उनकी तरफ देखने लगे थे। अजान को शहरियार साहब के रवैये से काफ़ी हौसला मिला था। तभी वो अपना एतमाद बहाल करते हुए नूरीना बेगम का हाथ थाम कर बोला था, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ फुप्पो। खुदा गवाह है कि हरीशा के साथ दरपेश आने वाले हादसे से बाखबर होने के बावजूद मैं इस रिश्ते को कभी ख़त्म करने के हक़ में नहीं था। मुझे नहीं पता कि मामा ने ये सब कैसे और क्यों किया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे शर्मिंदा हूँ फुप्पो। प्लीज़ बिलीव मी, इस सारे चक्कर में मेरा कोई कसूर नहीं है। नूरीना बेगम शाह इलाज वालों के रवैये को लेकर शदीद हर्ट थी। ताहम इसके बावजूद उन्होंने अजान के एक्सक्यूज़ को कबूल करते हुए तहम्मुल से कहा था, मैं इस बात को भुला चुकी हूँ। थैंक यू पुप्पो, लेकिन मुझे हमेशा अरीशा जैसी अच्छी और समझदार लड़की को खो देने का दुख रहेगा। वो वाकई दिल से शर्मिंदा था। नूरीना बेगम ने फ़िलहाल खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। उनकी खामोशी के पेश नज़र शहरियार साहब ने अजान को इधर उधर के रोज़मर्रा बातों में मसरूफ़ कर लिया। एक दिन मज़ीद बेमिसाल कॉटेज में क़याम करने के बाद वो अरीशा से भी माफ़ी मांगकर वापस चला गया, तो नूरीना बेगम अरीशा के मुस्तकबिल के मुतालिक सोचकर फिर से आसरदगी में घिर गईं। इस रोज़ भी वो उदास सी लॉन में बैठी जाने की इन सोचों में गुम थी, जब अचानक अजमीर कुछ सोचकर उनके करीब चला आया। अस्सलाम वालेकुम फूफो, क्या बात है, यूँ उदास उदास सी तनहा क्यों बैठी हैं। वो उनके सामने ही ट्रेन की चेयर पर बैठ गया। तभी वो अफसरदगी से सर्द आ भरते हुए बोली थी, कुछ नहीं बेटे, बस अरीशा की वजह से परेशान हूँ। भरी जवानी में रोग लग गया है मेरी बेटी को। पहाड़ सी जिंदगी आगे कैसे बसर करेगी, यही सोचकर दिल हौलाता रहता है। अजमीर के साथ उनका रवैया पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया था। यही वजह थी कि वो अपनी परेशानी भी उससे शेयर कर गई थी, और यही वो मौका था
جس کا انتظار اسمیر کو تھا۔ پل دو پل کے لیے کچھ سوچنے کے بعد وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا تھا، آپ کو عریشہ کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھپھو، کیونکہ بہت جلد ممی پاپا میرے لیے آپ سے عریشہ کا ہاتھ مانگنے والے ہیں۔ بظاہر اس کی اس سادہ سی بات پر نور بیگم بے خاصہ چونک اٹھی تھی۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسمیر؟ میں سچ کہہ رہا ہوں پھپھو، سرسری سی ایک نظر ان کے حیران چہرے پہ ڈالتے ہوئے وہ بہت ادب سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتی، آپ کی نظر میں ایک لوز کریکٹر لڑکا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے پھپھو، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ یونیورسٹی پیریڈ کے دوران شہزین خان مجھے اچھی لگی تھی، مگر جب میں ماما کی ریکویسٹ پر پاکستان آیا تو پورے شاہ ولاج میں عریشہ واحد لڑکی تھی جس نے خود سے بڑھ کر میرا خیال رکھا۔ میں بکھرا ہوا تھا، اس نے اپنی بے لوث محبت سے مجھے سمیٹا، اور اس طرح سمیٹا پھپھو کہ میں شہزین خان کے تصور کو بھی بھولتا چلا گیا۔ خدا گواہ ہے کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ بے حد پاکیزہ رہا ہے۔ میں لاکھ برا بد شکل سہی، مگر وہ ایسی لڑکی ہے پھپھو کہ جس کے کردار پر اس کا کوئی دشمن بھی شک نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو کسی پتھر کو بھی خود سے پیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ میں بھی مجبور ہو گیا ہوں پھپھو۔ اگر وہ میری زندگی کا حصہ نہ بنی تو شاید میں کبھی زندگی کے حقیقی حسن کو محسوس نہ کر سکوں۔ وہ بات جو بہت پہلے ہی ان سے کر لینا چاہتا تھا بالآخر آج ہو ہی گئی تھی۔ نورینہ بیگم سن سے بیٹھی اسے بولتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے اندازہ ہے پھپھو کہ ماہم اور فرزانہ آنٹی نے یقیناً میرے بارے میں آپ کا دل بہت خراب کر رکھا ہوگا، لیکن میں اپنی ماما کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھپھو، میں عریشہ کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کروں گا۔ میری وجہ سے کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں تیرتے سچے جذبوں کے رنگ کو پہچان گئی تھیں، مگر اس کے الفاظ نے انہیں شرمندگی کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ بہت سی تلخ حقیقتیں واضح ہونے کے بعد کم از کم وہ اپنے پرائے کی پہچان تو کر ہی چکی تھیں، تاہم اس لمحے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ذاتی طور پر انہوں نے کبھی اسمیر شاہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، لہٰذا اس وقت ان کا سر جھک گیا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بہت کمزور سے لہجے میں بولی تھیں، تم بہت اچھے لڑکے ہو اسمیر، میں دل سے تمہاری اچھائیوں کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن عریشہ تمہاری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک اپاہج لڑکی ہے۔ کہنے کے بعد وہ رو پڑی تو اسمیر نے صراحت سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پھپھو، وہ اپاہج ہے تو کیا ہوا، میرے پاس تو اپنی ٹانگیں ہیں نا، میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جو حادثہ بدقسمتی سے اس کے ساتھ پیش آیا ہے، اگر وہ میرے ساتھ پیش آیا ہوتا تو عریشہ سب سے پہلے مجھے سمیٹنے کے لیے آگے بڑھتی۔ میں اپنے والدین سے بات کر چکا ہوں پھپھو، سائلہ خان سے بھی ایکسکیوز کر چکا ہوں، اسے اپنانے والے بہت مل جائیں گے، مگر میری عریشہ کو میرے سوا اور کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ میرے لیے نہ صحیح، پلیز اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے ہی اسے میری زندگی کا حصہ بنا دیجیے پھپھو، پلیز۔ اس کے انداز میں عاجزی سمٹ آئی تھی، تاہم نورینہ بیگم اب بھی کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں۔ تبھی اس کے ہاتھ پر اپنائیت سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئیں تو اسمیر بے خواستہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ تم میرا خواب ہو عریشہ، اور میں اس کی تعبیر بہت جلد حاصل کر کے رہوں گا۔ دھیرے سے پلکیں موند کر اس نے جیسے عریشہ کے تصور کو مخاطب کیا تھا، جبکہ وہ حقیقت میں اس انکشاف سے باخبر ہو کر خوشی سے گنگ لون سے ملحقہ برآمدے میں کھڑی رہ گئی تھی۔ تمکین کے منہ سے صاف انکار سننے کے بعد اشر جیسے حقیقی معنوں میں بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ محض جذبات میں اٹھایا ہوا ایک غلط قدم اسے یوں تعمر کڑی سزا کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے۔ وہ شدید دل برداشتہ ہوا تھا اور اسی پوزیشن میں اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، جسے سعید صاحب کی بروقت آمد نے ناکام بنا دیا تھا۔ وہ نہ صرف اسے غلط اقدام سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے بلکہ جی بھر کے ذلیل بھی کیا تھا۔ رخسانہ بیگم کی تیزی سے ڈاؤن ہوتی صحت کا حوالہ دیکھ کر اسے اسی کی نظروں میں گرانے کی کوشش بھی کی تھی۔ تبھی اس نے بیرون ملک کے لیے راحت سفر باندھ لیا تھا۔ مزید حسن ولاج میں رہ کر زندہ رہنا اب اس کے لیے بہت دشوار تھا، لہٰذا اس نے چپ چاپ پھر سے امریکہ روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت وہ گھر کے سبھی افراد کے درمیان بیٹھا نہ صرف انہیں اپنی روانگی کی اطلاع دے رہا تھا
بلکہ سب سے اپنے غلط افعال کی معافی بھی مانگ رہا تھا۔ عریش اور تمکین وہاں نہیں تھے، تاہم رخسانہ بیگم کا دل اور آنکھیں ضرور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ ان کے پہلو میں ہی جڑ کر بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ بھی تھام رکھے تھے۔ ماما، خدا جانتا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایک پل بھی آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ شاید میری یہ جنون حس محبت کا ہی اثر ہے کہ میں آپ کی ممتا کو عریج کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا۔ میں نمی کو بھی اس سے پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہاں سے کوچ کر جاؤں۔ کچھ سالوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں خود کو سنبھال لوں، تب پھر سے لوٹ کر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے آپ سے۔ پلیز اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں ماما۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس وقت وہ اجازت طلب کرتے ہوئے۔ رخسانہ بیگم نے بے اختیار اس کے لمبے چوڑے وجود کو اپنی کمزور باہوں میں چھپایا تھا۔ تو میری جان ہے اشر، میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو۔ کیوں مجھ سے دور جانے کی بات کرتا ہے؟ میں نہیں رہ سکتی تیرے بغیر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو پڑی تھی۔ اشر نے اس موقع پر بے حاصہ اپنے لب کاٹے تھے، تبھی آمنہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اشر ٹھیک کہہ رہا ہے آپا، فی الحال اس کا پاکستان سے چلے جانا ہی مناسب ہے، وگرنہ یوں ہی کشیدگیاں بڑھتی رہیں گی۔ حالات کو معمول پر لانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہمت تو دکھانا ہی پڑے گی۔ رخسانہ بیگم خود بھی اس بات کو سمجھتی تھیں، مگر ان کا دل کسی طور اشر کو نظروں سے دور کرنے کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ تاہم اس کے باوجود وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ اشر نے دوبارہ تمکین کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے مزید کچھ بھی کہنا سننا نہیں چاہتا تھا۔ اپنا سامان خود ہی پیک کرنے کے بعد جس وقت وہ گھر سے روانہ ہو رہا تھا، عین اسی لمحے شزا اپنے 2 سالہ بچے کو گود میں اٹھائے سست روئی سے چلتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ اسے دیکھتے ہوئے بیگ چھوڑ کر غصے سے اس کی طرف لپکا تھا۔ جب وہ اداس نگاہوں سے اس کا وسیلہ چہرہ دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، تمہاری امانت تمہیں واپس کرنے آئی ہوں اشر۔ تم ہر سچائی سے موڑ موڑ کر جی سکتے ہو، مگر اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ بچہ تمہارا ہے اور اسے تمہاری شفقت کی ضرورت ہے۔ شٹ اپ! مجھے تم سے وابستہ کوئی چیز نہیں چاہیے۔ بچے پر ایک سرسری سی نگاہ بھی ڈالے بغیر اس نے کہا تھا، جبکہ وہ سسک اٹھی تھی۔ ایسا مت کہو اشر، میرے گناہوں کی سزا میرے بچے کو مت دو۔ یہ بے قصور ہے۔ میں اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتی۔ میں نے ماما کو کیس کرنے سے بھی روک دیا ہے، مگر میں اپنے بچے کے لیے خود کو تمہارے پاس آنے سے نہیں روک سکی۔ میں اس کے لیے تم سے تمہارے نام کی بھیک مانگتی ہوں۔ خدا کے لیے اسے میرے ساتھ بے نامی کے اندھیروں میں مت دھکیلو اشر، پلیز۔ ہر عورت خواہ وہ کتنی ہی عیار اور مضبوط کیوں نہ ہو، ممتا کے مقام پر شاید یوں ہی ہار جاتی ہے۔ اس وقت وہاں موجود سبھی لوگوں کے دل میں شزا کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، تاہم اشر اب بھی اسے بے دردی سے سائڈ پر دھکیلتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بے خبر لیٹی پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہی تھی جب عریض چند لمحے تک والہانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں منتقل ہو گیا تھا۔ رات ایک مدت کے بعد اسے سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی، لہٰذا اس کا موڈ بھی بےحد فریش تھا۔ وہ شاور لے کر روم میں واپس آیا تو تمکین بھی بیدار ہو چکی تھی۔ جھکی جھکی سی نگاہوں میں رقص کرتی حیا کی سرخی عریش کو لطف بخش رہی تھی۔ تبھی وہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بار بار تیرچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمکین جب شاور لے کر فارغ ہوئی، وہ روم سے نکل چکا تھا۔ پچھلے کچھ ہی روز میں اس کی صحت بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی تھی۔ وہ اس کے لیے متفکر نہیں تھی، تاہم رات میں محبت کے جو بادل اس نے تمکین کی ذات پر برسائے تھے، وہ اسے اندر باہر سے سیراب کر گئے تھے۔ اشرف کو اس سے جنون خیز محبت کا دعویٰ تھا، مگر اس کے باوجود وہ کبھی اس کے احساسات کو سمجھ نہیں پایا تھا، جبکہ عریش کو تو اس نے کبھی اس کا جائز حق بھی دینے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس کی روح کو قربت کے فقط چند لمحوں میں ہی سحر انگیز خوشبو سے مہکا گیا تھا۔ وہ دل جو اشر نے اجاڑ کا کھنڈر کر دیا تھا، اسی دل کی دھڑکنیں اب نئی آہٹوں پر سر دھننے لگی تھیں۔ لاکھ سر جھٹکنے پر بھی وہ خود کو عریج کے بارے میں سوچنے سے باز نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ذہن جیسے الجھ سا گیا تھا۔ وہ اس سے بدگمان بھی تھی اور اب علیحدہ ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تک اس کے دل میں عریج کی محبت کا چراغ نہیں جلا تھا، تاہم
پھر بھی وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اندر ہی اندر دعا گو تھی کہ عریش اس کے کہنے پہ بھی اسے ہرگز خود سے علیحدہ نہ کرے۔ اس روز اس کا ذہن اس قدر ڈسٹرب تھا کہ وہ عریشہ کو فون کر کے بلانے سے باز نہ رہ سکی۔ اگلے 25-30 منٹ تک عریشہ اس کے پاس آئی تو اس کا چہرہ بھی انوکھی ہی داستان پیش کر رہا تھا۔ السلام علیکم میری سونی شہزادی، بول کیسے یاد کیا کانیز کو؟ اس کا چہرہ کسی گلاب کی مانند کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ وہ ابھی کچھ روز کل مایوسیوں کے بادل میں گھری ہوئی تھی۔ تمکین سے گلے ملتے وقت بھی اس نے اسے اتنی زور سے بھینچا تھا کہ بے واسطہ وہ اسے ایک دھم کر چڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ آج تو ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی پہنچی ہے، ضرور دال میں کہیں کچھ کالا ہے۔ ہائے مائی سو سویٹ نمی ڈیئر، اب تو ساری دال رنگین ہو گئی ہے۔ آہستہ سے سرد آہ بھر کر وہ مسکرائی تھی جب تمکین مشکوک انداز میں اس کے طرف دیکھتے ہوئے بولی، کھل کر بکواس کر، کون سا کارون کا ہرزانہ مل گیا ہے تجھے؟ تمکین کے سوال پر وہ خود کو کھلکھلانے سے باز نہیں رکھ سکی تھی۔ جل کیوں رہی ہے مجھے خوش دیکھ کر؟ سانس تو لینے دے، بتاتی ہوں۔ جلدی بتا، تو جانتی ہے مجھ میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہے۔ اس سے واقعی عریشہ کا سسپنس برداشت نہیں ہو رہا تھا، تبھی پھر سے مسکرائی تھی۔ نمی، پتہ ہے ازمیر مجھ سے یعنی عریشہ شہریار احمد خان سے محبت کرتا ہے، اور وہ مجھے اپاہج کے روپ میں بھی اپنانے کو تیار ہے۔ محبت کی سرمستی اور بے خودی اس لمحے وہ عریشہ کے چہرے پہ بخوبی دیکھ سکتی تھی، لہٰذا خود بھی اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے بولی، مبارک ہو، تم نے تو واقعی میدان مار لیا ہے۔ ویسے تیرا ازمیر ہے بڑا گھنا، مجال ہے جو ذرا بھی اندر کے حال کی ہوا لگنے دی ہو۔ اس کی بات پہ وہ ہنسی تھی، تاہم اگلے ہی پل سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تھی، سچی محبت کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں تمکین، ہر جذبہ سنبھال سنبھال کر رکھنے والے۔ دیکھ لو گھننے کو، اب بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، ماما کے سامنے دل کھول کر بیٹھ کے جناب، وہ تو اتفاق سے میں نے سن لیا، وگرنہ ابھی چند روز میں اپنی اداکاری کا بھانڈا پھوڑنے والی تھی۔ اور سچی تمکین، اگر تب ازمیر مجھے اپنانے کی بات کرتا نا تو میرے دل کو 1% بھی خوشی نہیں ہونی تھی۔ کیوں؟ تمکین نے قدرے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ اپنی خوبصورت نگاہیں گلابی ہتھیلیوں پر جماتے ہوئے بولی، آئی ڈونٹ نو، بس میں چاہتی تھی کہ اسی حال میں اس کی محبت کا بھید مجھ پر کھلے، وہ میرے ہر عیب کے ساتھ مجھے اپنانے کا حوصلہ رکھتا ہو، جب کسی میں میرا ہاتھ تھامنے کی ہمت نہ ہو تب وہ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے، اور اس نے میری خواہشوں کا مان رکھ لیا۔ نمی، وہ بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ اداس رہنے والی عریشہ خان کو محبت نے مسکرانا سکھا دیا تھا، اور یہ مسکراہٹ اس کے خوبصورت لبوں پر جچ بھی خوب رہی تھی۔ اب دیکھنا، میں اسے ستاؤں گی، عین رخصتی کے وقت ہی میری اداکاری کا بھانڈا پھوٹے گا۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی وہ، اپنے حال میں مست ہوئی۔ تمکین چاہ کر بھی زیادہ دیر تک اس کے چہرے پر نگاہ نہیں جما سکی تھی، کہیں اسے اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اوکے بابا، جیسا تم مناسب سمجھو، لیکن یہ تو بتاؤ وہ تمہاری ان دوستوں کا کیا بنا؟ کیا نام تھا ان کا؟ ہاں، شہزین اور سائلہ خان۔ وہ اسے لے کر کچن میں چلی آئی تھی اور اب باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اور اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ عریشہ بڑے آرام سے وہیں رکھ کے ٹیبل پر دھرنا دے کر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ نہیں یار، ازمیر کے باقول، میں نے اسے شہزین خان کے شہر سے نکال لیا تھا، جبکہ سائلہ خان کو بہت ایکسکیوز کر چکا ہے، اس سے بتایا بھی مجھے، مگر میں عقل میں ماسٹر اس کی بات کے حقیقی مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ ویسے ایک بات ہے نمی، وہ گھنا ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹا بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے بھائی؟ تمکین اس کی الف لیلا میں محو ہو کر اپنا چکر ہی بھول گئی تھی، تبھی اسے کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، دیکھو نا نمی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سائلہ خان اس کے اور شہزین کے رشتے کے متعلق سب کچھ جانتی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سائلہ مجھ سے فون کر کے شہزین اور ازمیر کے رشتے کے متعلق پوچھ رہی تھی، اسے تو کسی بات کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، ورنہ شاید وہ کبھی ہم دونوں کے بیچ نہ آتی۔ ہاں یہ بھی ہے، تمہیں کیا بات کرنی تھی؟ کیا پھر سے اشر نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ عریشہ کو خیال آیا تو اس نے پوچھ لیا۔ جواب میں وہ پھر سے اداس ہو کر رہ گئی۔ پتہ نہیں عریشہ، میری زندگی تو عجیب سا عنوان بن کر رہ گئی ہے۔ وہ ایک شخص جسے میں نے اپنی روح کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ چاہا، اسی نے پل میں راکھ کر
ढेर बना डाला मुझे। जो इज्जत और रसवाई उसकी वजह से मेरा नसीब बनी, उसके बाद शायद मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए था। मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई अरीशा। अशर से नफ़रत करना, बीते हुए खूबसूरत दिनों को भूल कर जीना मेरे इख्तियार में नहीं है। सबको अजीब लगता है कि मैं उसके डाइवोर्स देने के बाद भी उससे दोस्ताना सलूक क्यों रवा रखे हुए हूँ। मैं किसी को नहीं बता सकती अरीशा। अपनी हर ज़्यादती और जुल्म के बावजूद वो मुझे प्यारा है। छोटे से ज़िद्दी बच्चे की मानिंद है वो मेरे लिए, जो मेरी ज़रा सी नफ़रत पर बिखर कर रेसा रेसा हो जाएगा। जिस शख्स को बरसों मेरे दिल ने टूट कर चाहा, क्या मैं उसे खुद मौत के मुंह में धकेल सकती हूँ अरीशा? मगर कोई मुझे समझ नहीं पा रहा। जो खेल तकदीर ने हमारे साथ खेला है, उसे मैंने बिल आखिर तस्लीम कर लिया है। इसीलिए मैंने अशर को मायूस लौटाकर अरीश को वापस बुला लिया है। वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह मेरा ख्याल रखता है। उसने मुझे मुकम्मल किया है अरीशा। मेरी हर हामी के बावजूद मुझसे मोहब्बत करता है, मगर मैं खुद को उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं समझती। वो मेरे करीब आता है तो मैं बिल्कुल बेबस होकर रह जाती हूँ, जबकि मैं उसके सामने बेबस होना नहीं चाहती। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? वो वाकई खासी परेशान दिखाई दे रही थी। अरीशा अपनी खुशी भूलकर उसकी टेंशन में उलझ गई थी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, निम्मी, तुमने पहले भी हमाकतें की थी और अब भी मेरी हमाकत कर रही हो। देखो, मैं मानती हूँ कि अशर को यकसर भुला देना फ़िलहाल तुम्हारे बस में नहीं है, मगर तुम अरीज को किस बात की सज़ा दे रही हो? उसने आज तक जो भी किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे प्यार में किया है। पहले अरीज की वजह से अशर तुमसे दूर हो गया और अब तुम अशर की वजह से अरीज को खुद से दूर कर देना चाहती हो। क्यों? आई डोंट नो अरीशा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बेबसी से लब काटते हुए वो अपना हाथ अरीशा से छुड़ा गई। अरीशा को उस पर गुस्सा आ रहा था, ताहम वो प्यार से बोली थी, पागलपन के मुजाहरे मत करो निम्मी। एक औरत के लिए अपने शोहर के प्यार और अपने घर के सुकून से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हारा मुस्तकबिल भी अब अरीज से वाबस्ता है, लिहाजा तुम सिर्फ उसी के मुतालिक सोचो। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, इस चीज़ की फ़िक्र करो। अशर अब तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है और ना ही हो सकता है। फिर इसके लिए ख्वाह खुद को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? याद रखना निम्मी, ज़िंदगी में इंसान हर कदम महज अपनी खुशी के लिए नहीं उठाता। बाज़ औक़ात उसे खुद से वाबस्ता लोगों के लिए भी जीना पड़ता है, उनकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है। संजीदगी के साथ कहते हुए वो उसे समझा रही थी और तमकीन के अंदर की घुटन जैसे ख़त्म होती जा रही थी। निम्मी, दिल आबाद करना घर बसाने से ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी ज़रा सी हमाकत या लापरवाही से इसी दिल को उजाड़ने में फ़क़्त एक लम्हा लगता है। क्या तुम चाहती हो कि मुस्कुराहटें कभी तुम्हारे होंठों पर ना खिले? वो एक शख्स जिससे तुम्हें इज्जत, मान, मोहब्बत सब कुछ अता किया है, क्या तुम उसे उसके हिस्से की थोड़ी सी खुशियाँ भी नहीं दे सकती? कितने बेहतर अंदाज में वो इसका एहतसाब कर रही थी। तमकीन के पास जवाब में कहने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं रहा था। देखो निम्मी, मैं तुमसे नहीं कहती कि तुम रीत से इश्क करो, उसके आगे पीछे फिरो, नाज उठाओ, लेकिन उसे एक बीवी का प्यार तो दे सकती हो ना। तुम खुद को एक अच्छी बीवी साबित करने की कोशिश तो कर सकती हो ना। अरीशा का एक एक लफ्ज़ उसके दिल में पेवस्त हो रहा था। यही वजह थी कि थोड़ी ही देर में उसके वापस जाने के बाद उसे संजीदगी से खुद अपना एहतसाब करना शुरू कर दिया था। और कितनी दिलचस्प बात थी कि हर मोड़ पर वही कसूरवार साबित हुई थी। इसी रोज़ रात में अरीज घर वापस आया तो वो उससे पूछे बगैर ना रह सकी। अरीज, मैंने आपसे कुछ मांगा था? अरीज, जो टीवी देखने में मशगूल था, उसके सवाल पर चौंक उठा। बामुश्किल 2 फीट के फासले पर बैठी बेचैनी से हथेलियां मसलते हुए वो दिल के कितने करीब महसूस हो रही थी। क्या? जानबूझकर अनजान बनते हुए उसने पूछा था, जब वो अपनी खूबसूरत आंखों को लबालब आंसुओं से भरते हुए बोली थी, डाइवोर्स। इस एक लम्हे में अरीज का दिल जैसे फिर से किसी ने मसल डाला था। किस कदर बेयकीनी से तमकीन को देख रहा था वो, जो अपनी खुददारी और पायदार कायम रखने के लिए खुद बिखर जाने पर तुली हुई थी। अरीज को इस लम्हे उस पर बहुत गुस्सा आया था, ताहम वो जब्त का मुजाहरा करते हुए सपाट लहजे में बोला था,
کیوں چاہیے تمہیں مجھ سے ڈائیورس؟ تمکین کی گردن اس کے سوال پر مزید جھک گئی تھی۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کے باوجود اس کا لہجہ روندھ گیا تھا۔ بہت مشکل سے کہہ پائی تھی، کیونکہ آپ کے اور اشر کے بیچ یہی طے ہوا تھا۔ آپ نے محض اسی کی خوشی کے لیے مجھے اپنایا تھا۔ میری محبت، میری عزت درمیان میں کہیں نہیں رہی۔ سب کچھ سمجھنے اور مان لینے کے باوجود وہ بدگمانی سے ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ اوکے، اگر آپ کی یہی سوچ اور ضد ہے تو یوں ہی صحیح۔ میں زبانی طلاق دینے کی ہمت نہیں رکھتا، لہٰذا چند روز میں پیپر تیار کروا لوں گا، پھر آپ آزاد ہوں گی۔ جیسے چاہیں زندگی کو بسر کیجیے گا، مگر پلیز اب دوبارہ اس موضوع پر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سخت خفا ہوتے ہوئے وہ ٹی وی آف کر کے لیٹ گیا تھا، جبکہ تمکین یوں سن سی حیران بیٹھی رہ گئی تھی، گویا اسے اپنے سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ وہ تو محض اس سے سرخروئی کی طالب تھی۔ وہ اپنے پائندار کی سلامتی چاہتی تھی، یہ سننا چاہتی تھی کہ اس نے اشر کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے دل کے لیے اسے اپنایا ہے، مگر یہاں تو بازی ہی الٹ ہو گئی تھی۔ ایک دم سے بے قراری جیسے اس کی روح کو چھیدنے لگی تھی۔ موسم خاصا سرد ہو رہا تھا، لیکن وہ خود اپنے آپ سے بے نیاز بیٹھی جانے کن سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اسے ڈاکٹر فرحان کے بھاری بوٹوں کی آہٹ بھی سنائی نہ دے سکی۔ بہت دنوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس کی سوچ کے ہر زاویے پر پوری اتر رہی تھی۔ الجھی سی، کم کو مگر زندگی کا بھرپور احساس دلاتی خوبصورت لڑکی۔ وہ چونکہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس وقت اس سے بے حد ملول دیکھ کر وہ وہیں برآمدے کی سیڑھیوں پر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ ہیلو، مانا کہ موسم بہت خوبصورت ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو ہی فراموش کر بیٹھے۔ اس کے بھاری لہجے پر شزین خان نے بے حاستہ چونک کر اس کی سمیت نگاہ کی تھی۔ پھیکی سی مسکراہٹ اداس لبوں پر بکھیرتے ہوئے اس نے جیسے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کب آئے؟ پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ کیسے چلتا؟ آپ یہاں تھیں ہی نہیں۔ اس کے لب اب بھی مسکرا رہے تھے۔ شزین خان نے ایک مرتبہ پھر محض مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ شزین، میں آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے بسنت کی شادی کی جو ناکام ٹھہری۔ اب اس کی وجہ ہوا کچھ بھی رہی ہو، مگر آپ کی اداسی کو دیکھ کر اکثر یہی محسوس ہوتا ہے آپ اپنے ہسبینڈ کو کھو کر خوش نہیں ہیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں۔ طویل سرد آہ بھرتے ہوئے اس نے انکار میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ ڈاکٹر فرحان کی آنکھوں میں بے حادثہ حیرانی پھیل گئی تھی۔ میں اسے کھو کر اداس نہیں ہوں ڈاکٹر فرحان، کیونکہ وہ میرا تھا ہی نہیں۔ اسے پانے کے لیے میں پاگل ہوئی تھی، وہ نہیں۔ اسے جنونی میں نے بنایا تھا، میری محبت تھا وہ، اندھی محبت۔ اسی لیے خالی ہاتھ رہ گئی میں۔ کشمیر کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جسے وہ اپنے دل کا حال کہنے کی جرأت کر پائی تھی۔ ڈاکٹر فرحان خاموش بیٹھا تھا اور وہ بتا رہی تھی۔ وہ دھوکے باز تھا۔ اس نے کبھی مجھے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ ہے۔ بہت بڑا چیٹر تھا وہ، محض میرے حسن اور دولت پر رچ گیا۔ میرے خالص جذبوں کے جواب میں اپنی جھوٹی محبت دان کرتا رہا۔ آپ ہی بتائیے، کیا ایسے شخص سے الگ ہو کر کوئی پچھتا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ وہ خود کو سنا رہی تھی۔ مجھے اس سے الگ ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہے مسٹر فرحان، کیونکہ میں جھوٹی چیزیں پسند نہیں کرتی۔ تاہم میں اپنے بیٹے کے لیے اداس ہو جاتی ہوں۔ اس کے مستقبل اور محرومیوں کا سوچ کر میری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، کسی بات کو نہیں سمجھتا، لیکن کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو کیا میں اسے سب کچھ سچ بتا پاؤں گی؟ وہ واقعی ڈسٹرب تھی۔ ڈاکٹر فرحان نے اس لمحے باغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر نگاہ اوپر نیلے آسمان پر اڑتے بادلوں پر جماتے ہوئے بولا تھا۔ محبت میں ہر انسان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی سنگین غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ان غلطیوں کو سینے سے لگا کر رکھنا نہیں چاہیے سرزین، وگرنہ زندگی اپنے حقیقی حسن کو کھو دیتی ہے۔ ماضی میں آپ نے جو بھی اچھا برا کیا، میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کے مستقبل میں بھی اداسیوں کے بادل چھائے رہیں، ایسا میں بالکل نہیں چاہوں گا۔ اسی مقصد کے لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے آپ میرے فیصلے کا مان ضرور رکھیں گی۔ شزین اس کے الفاظ پر بے طرح حیران ہوئی تھی۔ وہ غیر سنجیدہ نہیں تھا، تبھی وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ آپ کی شادی کر دینے کا فیصلہ۔ انتہائی اطمینان سے اپنی بات کہہ کر وہ مسکرا دیا۔
جب وہ اپنی جگہ سے تقریباً الچھلتے ہوئے بولی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ انہونی نہیں کہہ رہا، وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتی، مجھے اب اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچنا۔ وہ ازحد مضطرب ہو کر رہ گئی تھی جب وہ بھی اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا، آپ نہ سوچیں، کوئی اور تو آپ کے بارے میں سوچ سکتا ہے نا؟ کیسے غیر متوقع الفاظ تھے اس کے۔ وہ صرف فقط حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ کو پاکستان اچھا لگتا ہے نا؟ تو پھر ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں ٹھہر جاتی یہاں؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچے ہوئے تھا۔ شہزین خان اس لمحے جیسے کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ اسے خاموش پا کر ڈاکٹر فرحان کا حوصلہ مزید بڑھا تھا۔ شہزین، میں آپ سے عشق کا دعوے دار نہیں ہوں، لیکن آپ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہیں جسے دیکھ کر میں نے خود کو کسی ٹکانے لگانے کا سوچا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پاپا کا حال دیکھ کر یہ طے کیا تھا کہ کبھی کسی لڑکی کی محبت اور طلب کو اپنی ذات کی کمزوری بننے نہیں دوں گا، لیکن جب سے آپ کو دیکھا اور آپ کے بارے میں جانا ہے، میرے ارادے کمزور ہو گئے ہیں۔ ایک ہم سفر کے لیے جو خاکہ کبھی میرے ذہن نے تراشا تھا، آپ اس پر پوری اترتی ہیں۔ میں آپ کو خوش رکھنے کے لیے بلند اور بالا دعوے نہیں کرتا، تاہم اتنا ضرور کہوں گا کہ میری وجہ سے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں شہزین، جنہوں نے اپنی پوری زندگی محبت پر قربان کر دی۔ پل دو پل کے لیے وہ سانس لینے کو رکا، جب شہزین خان لب کھولتے ہوئے بولی، مگر میں اپنے بچے کے ساتھ… ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ سرایت سے اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ پھر کھویا ہوا تھا۔ شہزین خان اس کے سامنے ایک مرتبہ پھر کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ میں جانتا ہوں تم اپنے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتی، میں خود بھی ایسا نہیں چاہتا۔ شہزین، محبت کی مرحومی کیا ہوتی ہے یہ بھلا مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے، جسے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کا پیار نہیں ملا۔ اس کے لہجے میں عجیب سے دکھ کی کسک چبھتی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ سے تم کا فرق سمٹ گیا تھا۔ اس بار شہزین خان نے بہت توجہ کے ساتھ اس کے افسردہ چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں شہزین، جنکو تو ویسے بھی بہت پیارا سلجھا ہوا بچہ ہے۔ میں اس کے متعلق بھی قبل از وقت کوئی دعویٰ نہیں کروں گا۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کبھی میرا رویہ تمہیں اس کے سوتیلے باپ سا لگے تو تم مجھ سے اپنی راہیں الگ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگانا۔ دو ٹوک لہجے میں کہتا وہ اس کے ہر اعتراض کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں اس نے بھی دیکھا تھا کہ وہ اور اسمیر کیسے چنکو کو ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ یقیناً اس سے بہتر شخص اسے کہیں اور نہیں مل سکتا تھا، تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی جواب دیتی، نورینہ بیگم اسے ڈھونڈتے ہوئے وہیں لان کے قریب چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر ہی فرحان نے خوشی سے مسکراتے ہوئے شہزین سے پوچھا تھا، بتاؤ نا شہزین، کیا آپ میری ظالم جلاد ماں کی صبر آزما بہو بننا پسند کریں گی؟ شہزین اس کے الفاظ پر دھیمے سے مسکرا کر سر جھکا گئی تھی، جبکہ حیران سی نورینہ بیگم نے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہوئے اس کے کان اپنی گرفت میں لے لیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو، میں ٹھیک کرتی ہوں تمہیں۔ ان کے اس انداز میں بھی پیار ہی تھا۔ تبھی ڈاکٹر فرحان کھلکھلا کر انہیں تمام صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے پھر لاڈ سے اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکا گیا، تو وہ بھی اپنے بیٹے کی خوشی پر دل سے مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی شہزین خان سے پیار کرنے لگیں۔ پھر ڈاکٹر فرحان کے لیے انہیں بھی ایسی ہی خوبصورت اور سمجھدار بہو کی ضرورت تھی۔